हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। हफ्ते का दिन और 7 तारीख और 17वां रोज़ा। ठीक है सर जी। और जंग उरूज पे है। उसका टाइटल है, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जनाब ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है हमसाया ममालिक के हवाले से। ठीक, दुबई एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है। आसम मुनीर सऊदीया पहुंच गए हैं जी। और मुआहदे के ऊपर बात हो रही है। आसम मुनीर सऊदीया पहुंच गए हैं, मुआहदे के ऊपर बात हो गई है। अमेरिका ने एक नया मुतालबा कर दिया है कि ईरान सरेंडर करो, सरेंडर करो। और एलपीजी की गैस की कीमतें भी 40 रुपए बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल को तो हम पहले ही रो रहे हैं। ठीक है, आए जी सुबह की बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई के ऊपर आज बहुत बड़ा हमला हुआ है। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर पहले ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो ठिकानों के ऊपर हमला कर रहा है जहाँ पे बेस बने हुए हैं, अमरीकी बेस बने हुए हैं। ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज एक सुबह सुबह इन्होंने फिर थोड़ा ना मसनूई थोड़ा सा आर्जी तौर पे, जुज़वी तौर पे एयरपोर्टों को खोला था और वहाँ से फ़्लाइटें उड़ना शुरू हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि लोग बहुत फंसे हुए पड़े हैं ना। 36,000 से ज़्यादा लोग एयरपोर्टों के ऊपर पड़े हैं। वो घर भी नहीं जा रहे। वो कहाँ से जाए हैं भाई? जो जर्मनी से आया है वो दुबई आके फंस गया है। जो अमेरिका से आ रहा है कतर, वो कतर में आके फंस गया है। तो ये लोग, और वो होटल वगैरह दे रहे हैं लेकिन वो फंसे हुए पड़े हैं। तो सुबह ये कल थोड़ा सा उन्होंने जुज़वी तौर पे बहाली की थी फ़्लाइटों की, तो आज फिर बहुत बड़ा हमला हो गया दुबई पे। इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे ये बताना चाह रहे हैं, जो ईद के मौके पे बाहर से ईद मनाने के लिए सिर्फ आ रहे थे वो बेशक ना आए, और ज़रूरी काम आ रहे हैं तो वो आएँ। इधर उधर से घूम के उनको आना पड़ेगा। 10 घंटे का सफ़र जो है वो 36 घंटे में पूरा होगा। 2 दिनों का सफ़र 6 दिनों में पूरा होगा। वो इधर उधर खज्जल ख्वार हो के तो वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ईद के लिए आ रहे हैं जैसे रूटीन में आते हैं, तो फिर प्लीज़ जिधर आप हैं ना उधर ही ठहरे रहें। ठीक है, ये खबर है। अच्छा जी, अब और इसमें एक और खबर भी आ गई है जी। इस दुबई के हमले के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि मैं मुसलमान पड़ोसी मुल्कों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं आइंदा उनके ऊपर हमला नहीं करूँगा, बशर्ते कि वहाँ से कोई जहाज़ हमले के लिए ईरान पे ना आए। ये अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहे हैं। ईरान ने दुबई में हमले के बाद मुसलमान मुल्कों से माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि जैसे आपको पता है ना, सऊदी अरब ने भी कहा था कि हमारे मुल्क से कोई परवाज़ नहीं जाएगी ईरान पे हमले के लिए, और फिर मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी कह दिया। ठीक है, अब कुवैत और ये बहरीन ये मुल्क रह गए हैं। तो फिर भी ईरान ने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, और अगर मेरे ऊपर अब इन मुल्कों से कोई हमला ना हुआ, यानी कि अड्डे तो मौजूद है ना, अड्डे मौजूद हैं, लेकिन अगर वहाँ से कोई हमला ना हुआ तो मैं अड्डों पे भी हमला नहीं करूँगा। ये ईरान ने एक अच्छी बात की है ना। अब गैरत तो खानी चाहिए हमारे इस्लामी मुल्कों को कि वो गैरत की पूड़ी खाएं। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। हाँ, गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। अल्लाह अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात है। गैरत इनको नहीं आएगी। लेकिन फिर भी ईरान ने कह दिया कि अड्डे मौजूद है ना, लेकिन अगर जहाज नहीं आए उड़ेंगे वहां से हमले के लिए तो मैं उन अड्डों पे भी अब हमला नहीं करूंगा। ये ताज़ा तरीन खबर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे आए जी। आसिम मुनीर साहब आज सुबह सुबह सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। वहाँ उनकी आला हुकाम से मुलाकातें हुई और सऊदी ने कहा है
کہ جناب تسی اسی تے ایک معاہدہ کیتا سی، دفاعی معاہدہ تھا کہ تواڈے تے حملہ ساڈے تے ساڈے تے حملہ تواڈے تے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان نے امداد نہیں مانگی کہ ہماری جنگ لگی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، پاکستان کو امداد کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سعودی عرب نے مانگ لی ہے۔ اور آپ کو ایک میں بڑی اہم بات بتاؤں، عاصم منیر اور شہباز شریف کا اس حوالے سے یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسلامی ممالک جو غیر جانبدار تھے جیسے ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی، آذربائیجان، پاکستان، یہ سب آدھے درجن ممالک جو ہے یہ منتیں کر رہے ہیں اس کی امریکہ کی کہ جناب ہن جنگ بند کر دیو۔ پہلے انہوں نے عمران کو عمران کی بات کدھر سے آ گئی یار، وہ بھی بتاتا ہوں، بڑی خبر ہے نا اصل میں، ایک عمران کی بڑی خبر ہے، 47 بندوں کو سزا ہوئی ہے، وہ بتاتا ہوں۔ تو ایران کو انہوں نے پہلے فون کیا کہ جناب حملے نہ کرو، انہوں نے کہا وہ امریکہ نو منع کرو، سالس بن کے آئے، انہوں نے کہا ساڑھے وال نہ آؤ، اسی کوئی حملہ نہیں کیتا، امریکہ نو سمجھاؤ۔ انہوں نے نہیں کیا کہ اپنے پیو نو سمجھاؤ، انہوں نے کہا امریکہ نو سمجھاؤ۔ ویسے انہوں نے عربی ملکوں نے ہم سب نے پیو اس نو بنایا ہے نا ٹرمپ نو، حالانکہ غصے میں کہتا تو کہہ دیتا کہ جاؤ اپنے پیو نو پہلے سمجھاؤ، لیکن ایران نے ایسا نہیں کہا۔ ایران نے کہا جی سالسی کرنی ہے نا تو پہلے اس کو سمجھاؤ۔ آگے آئیں جی، اگلی خبر ہے جی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عاصم منیر اور شہباز شریف کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں، سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو گیا کہ میں بھی صلح کرواؤں گا، میں اب حملہ نہیں کرواؤں گا، صلح کرواؤں گا۔ اب ان کو ہوش آ رہی ہے، تھوڑی سی آ رہی ہے، اچھی بات ہے، آ جائے، ہوش آ جائے جی۔ اچھا جی، آگے امریکہ نے کیا کہا ہے جی؟ امریکہ نے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ آج بمباری سب سے زیادہ ہو رہی ہے تہران پر۔ آج جو بمباری ہو رہی ہے نا، وہ اسے کوئی چیز کو نشانہ نہیں بنا رہے، وہ جگہ جگہ ان کی سڑکیں، پیٹرول پمپ، ان کے ایئرپورٹ، ان کے جناب پارک، ان کی مسجدیں، ان کے بازار، ان کے گھر، ایسے وہ اسے کہتے ہیں کارپٹ بمبنگ، جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے نا، وہ والے وہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو وہاں سے بھی جناب علی جواب آ رہا ہے ایران سے بھی، تکڑے جواب آ رہے ہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ نے نئی شرط رکھی ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے، سرنڈر کر دے، اور یہ کہہ دے کہ آئندہ جو بھی حکومت ایران میں بنے گی، جو بھی سپریم لیڈر بنے گا، وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ یہ اس نے بات کی ہے نا، اس کے جواب میں ایران نے کیا کہا ہے کہ یہ خواہش لے کے تم قبر میں پہنچو گے، قبروں میں تمہاری یہ خواہش نہیں پوری ہوگی کہ ہم سرنڈر کر دیں، جتنی مرضی بمبنگ کرنی ہے کر لو۔ جی اوے ایران، جی اوے ایران، جی اوے مسلمان، جی اوے پاکستان، یہ بنتا ہے نعرہ، یقین کرو یہ بنتا ہے نعرہ۔ اور اگر تو ہمیں تباہ و برباد کر دے نا، سرنڈر ہونے کی، سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ ہاں جی، یہ انہوں نے ایران نے کہا ہے یہ، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جی۔ انہوں نے کہا جی قبروں تک تمہیں یہ خواہش لے جائے گی، ہم ایران جھکے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب علی سائرن بج رہے ہیں اسرائیل میں بھی، وہاں پہ بھی بڑا حملے ہو رہے ہیں، اور یہ امریکہ نے تو کہا تھا کہ میں نے ان کے بحری جہاز 47 جہاز ڈبو دیے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تازہ خبر آئی ہے وہاں ایک مالٹا کا جہاز جا رہا تھا، مالٹا ایک ملک کا نام ہے، سرگودے والا مالٹا نہیں، مالٹا ایک ملک کا نام ہے یورپ کا، وہ جا رہا تھا، اس کو ایرانیوں نے پہلے منع کیا اور بعد میں اس کو تباہ کر دیا۔ ایران کا ابنائے ہرمز پہ مکمل قبضہ ہے، یہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ آج ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم نے جی ایران کے 80 جہاز گرا دیے، اب تک کے سب سے بڑے۔ کیسے گرا دیے؟ ایران کے تو جہاز کہیں گئے ہی نہیں، تم نے کیسے گرا دیے؟ اس کے تو ڈرون جا رہے ہیں اور میزائل جا رہے ہیں، میرے خیال ہے وہ ڈرونوں کو جہاز کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے 80 جہاز نہیں گرا سکتے۔
اس میں کوئی ڈرونوں کو بھی شامل کر رہے ہوں گے، تو اس طرح کی خبر غلط فہمی ہو سکتا ہے آ گئی ہو، تو یہ والی خبر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیں سر جی، اگلی خبر سر، اگلی خبر یہ ہے کہ جیپاں آ گئی ہیں کچہریوں خالی تے سجناں نو قید ہو گئی۔ آج پھر بہت بڑا فیصلہ آیا ہے راول پنڈی سے GOHQ حملہ کیس کا۔ یہ کافی دنوں سے ہم بھولے ہوئے تھے، ان میں مفرور لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جو زیادہ تر مفرور ہیں نا ان کے PTI کے 47 بندوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10-10 سال کی، جس میں زرتاج گل، شبلی فراز، عمر ایوب اور ایک اس کو کوئی باجوہ کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی گل کہتا ہے، اس کو سزا ہوئی ہے۔ وہ جو بیٹھا ہے باہر فارم 47 کی پروپیگنڈا کرنے والا چبل ترین ویلاگر جو ہے PTI کا چبل ترین ویلاگر شہباز گل، اس کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ تو یہ آج بہت بڑی سزائیں ہوئی ہیں، اور اس میں عمران خان بھی ملزم ہے، لیکن اس کی سزا نہیں ہوئی کیونکہ وہ حاضر ہے، تو اس کی سزا کچھ عرصے بعد ہوگی۔ لیکن ان 47 بندوں کے جو بھگوڑے ہیں، اس میں عمر ایوب اور یہ سارے VIP لیڈر، زرتاج گل اور مراد سعید بھی اس میں صفحہ نمبر 73 والا بندہ بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مراد سعید بھی اس میں شامل ہے، بہت سارے لوگ ہیں، 47 بندوں کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے، ان سب کو یہ سزائیں مل چکی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئے سر جی، اور آخر میں پیٹرول کے حوالے سے بتا دیں، دنیا ٹی وی پہ ابھی یہ خبر چلی ہے، اس نے بنگلہ دیش میں پیٹرول کتنا مہنگا ہوا ہے، انڈیا میں کتنا مہنگا ہوا ہے، سری لنکا میں کتنا مہنگا ہوا ہے، ایران میں کتنا مہنگا ہوا ہے، اور ایران میں تو 1 روپیہ مہنگا ہوا ہے، یقین کریں۔ اور باقی یہ جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، سب جگہ 5 روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارا بھی اتنا ہی بنتا تھا، ان ظالموں نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ۔ سر جی یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے، یہ IMF کے کہنے پہ کیا ہے، یہ جنگ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اور شہباز شریف صاحب، آپ قوم سے ذرا یہ تو قوم کو بتا دو کہ جو آپ نے پچھلے مہینے پیٹرول کی مد میں عوام سے 90 ارب روپیہ کمایا ہے، 90 ارب، اس کی تو وضاحت کر دو۔ منافع کمایا ہے، منافع وہ کیوں کمایا ہے، اس کو ایڈجسٹ کر لیتے۔ اور ابھی تو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF چونکہ یہاں سارا کچھ طے کر کے گیا ہے اور اس کو فوری پیسے ملتے ہیں پیٹرول سے IMF کو، تو یہ ہفتہ جو آ رہا ہے نا اگلا، پھر آپ تیار رہنا۔ ابھی تو ہفتہ آج ہے نا، انہوں نے جمعے والے دن ہی کر دیا ہے، ظالم لوگ ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے ہفتے کے ہفتے کریں گے، 1 دن کا اور اضافہ ہو گیا، خربوں روپے اور انہوں نے پہلے بنا لیا۔ بہت یہ ظلم کیا ہے، اور اس کی انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ شہباز شریف ٹی وی پہ آ کے وضاحت کرے نا کہ کیوں میں نے 55 روپے کر دیا ہے، لیوی 105 روپے بڑھا دی ہے، 40 روپے LPG کلو حساب سے بڑھا دی ہے۔ یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کر، یہ ظلم نہ کر عوام کے اوپر۔ عوام پہلے ہی بڑے پسے ہوئے ہیں۔ یقین کرو پیٹرول جو کہ موٹر سائیکل والے کے پاس پیسے اب نہیں ہیں، اب نہیں ہے وہ، اب یہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے یہی جنگ ہے۔